अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जून का महीना खत्म होने में 10 दिन बाकी हैं और आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होने में भी 10 दिन ही बाकी हैं। और आईएमएफ ने जो 29 जून तक का शेड्यूल जारी किया है उसके एजेंडे में पाकिस्तान शामिल नहीं है, मगर हुकूमत अब भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह आईएमएफ का नवा रिव्यू हो जाए। वजीर आजम मुख्तलिफ ममालिक से राब्ता करके आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली की कोशिश कर रहे हैं, मगर साथ ही हुकूमत प्लान बी के तहत दोस्त ममालिक को असासे बेचने और डॉलर्स लाने पर भी काम कर रही है। जो गुज़िश्ता कई माह से रुका हुआ था, मई के महीने में पाकिस्तान ने 25 करोड़ डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस दिया है। करंट अकाउंट खसारा जो पिछले माली साल के 11 माह में 15.1 अरब डॉलर्स था, वो इस माली साल के 11 माह में 2.9 अरब डॉलर्स रह गया है। मगर मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से भी कम हैं, जिसकी वजह से गैर यकीनी और डिफॉल्ट का खतरा मार्केट्स को परेशान कर रहा है, सरमायाकारों को परेशान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले माली साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी है, जिसका इंतजाम बगैर आईएमएफ प्रोग्राम के नामुमकिन होगा। और हुकूमत एक तरफ आईएमएफ को मनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ प्लान बी का दावा कर रही है। और आज इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। और इस इजलास के एलामिये के मुताबिक मुल्क में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का आज पहला इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ, वुज़राए आला, वफाकी और सूबाई वुज़रा, आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। एलामिये के मुताबिक इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद मुल्क को मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। मुआशी बहाली प्लान का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, माइनिंग से इस्तेफादा किया जाएगा। मंसूबे के तहत आईटी, तवानाई और ज़रई पैदावार जैसे शोबों की सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मंसूबे के तहत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हाई तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल पैदा किया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पहले इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली की बुनियाद समझती है। पाक फौज इसे अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। दूसरी तरफ खलीक कियानी की खबर के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कराची पोर्ट ट्रस्ट से कंटेनर टर्मिनल मुत्तहिदा अरब अमारात की अबूधाबी पोर्ट्स को बेचने का अमल तेज करने और इसके लिए फौरी मुज़ाकरात का फैसला किया है। और ये दोस्त ममालिक को असासे बेचने की पहली कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकती है। इसके लिए हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 का कानून मंजूर किया गया, ताकि प्राइवेट ट्रांजैक्शन के कानून के तहत तवील और थका देने वाले अमल के बजाय तेजी से ट्रांजैक्शन हो सके। पिछले साल मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क में डॉलर्स लाने के लिए फास्ट ट्रैक बुनियादों पर असासे बेचने के लिए कानून बनाया था, मगर फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी थी। और इस सूरत हाल में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आखिरी कोशिश की है कि आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो जाए। शहबाज राना की खबर के मुताबिक पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईएमएफ और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान बढ़ते फासले और आईएमएफ के साथ 6.5 अरब डॉलर्स के मुआहदे की बहाली के लिए पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से की गई कोशिशों के बारे में तकरीबन 1 दर्जन ममालिक के सफीरों को आगाह किया। खबर के मुताबिक इस मीटिंग में मौजूद 3 ज़राए ने तस्दीक की है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मगरबी, यूरोपी और एशियाई ममालिक के सफीरों से मुलाकातें की। ये मीटिंग आईएमएफ के मौजूदा प्रोग्राम के खत्म होने से सिर्फ 11 दिन पहले की गई और ये इस हवाले से ऐसी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मीटिंग के शुरा को बताया कि हुकूमत मौजूदा प्रोग्राम के बकिया 2.6 अरब डॉलर्स में से कम 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त हासिल करने की ख्वाहिशमंद है, जो ज़ेर इल्तवा नवे जायजे की तकमील से मुंसलिक है। हुकूमत ने अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, जापान, चीन, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीरों को मदऊ किया था। मुलाकात में मौजूद एक और शख्स के मुताबिक बाद सफीरों ने हुकूमत से वजाहतें भी मांगी, लेकिन यकीन दहानी भी कराई कि वो अपनी हुकूमतों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान एक तवील अरसे के बाद स्पॉट पर एलएनजी खरीदने मार्केट में गया और अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए 6 कार्गोस का टेंडर किया, तो आज टेंडर खुलने पर कोई सप्लायर नहीं आया। और खबर रसाई इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सप्लायर्स के ना आने की वजह मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी बैंक्स का पाकिस्तान के एलसीज ना खोलना है, जिसकी वजह से सप्लायर्स एलएनजी कार्गो के टेंडर्स में शामिल होने और पाकिस्तान को एलएनजी बेचने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान को कमजोर होती करेंसी, सियासी अदम इस्तेहकाम और डिफॉल्ट के खदशे का सामना है। आईएमएफ ने भी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बजट को आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के लिए नाकाफी करार दिया है और इस पर तनकीद की है। और पाकिस्तान
LNG نہ خرید سکا تو ملک میں انرجی کے بحران میں اضافہ ہو جائے گا، جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھے گی اور انڈسٹری کو بھی گیس کی فراہمی میں مشکلات ہوں گی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک صاحب، جو آج ہونے والی میٹنگ میں بھی موجود تھے۔ مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، یہ کیا ڈیفرنٹ کرے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی ہوا کہ جی قانون بھی لایا گیا ہے، ایگریکلچر، مائننگ، ڈیری فارمنگ، اس میں جو دوست ممالک ہیں وہ بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کی سرمایہ کاری آئے گی، مگر وہ نہیں ہو سکا۔ اب کیا الگ ہوگا کہ کام بہت تیزی سے ہوگا اور ملک میں سرمایہ کاری آئے گی؟ جی تقریباً سب کچھ، اگر آپ نے آج دیکھا ہے اس پروگرام یا آپ کو اس کے متعلق کوئی رپورٹ ملی ہے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا تقریباً سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی آج اگر ہمارے پاس کوئی آئے، ایگریکلچر کا کوئی انویسٹر آئے تو ہم اس کو بھیج دیتے ہیں کسی صوبے کے پاس، ہمیں اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ صوبے سے ان کے مذاکرات کیا ہوئے ہیں۔ اگر ان کو وہاں پہ پانی چاہیے ہو تو وہ واپس وفاقی حکومت کے پاس آتے ہیں، پھر وہ جب پانی کا حصول ہو جائے یا کسی اور ایگریکلچرل سپورٹ چیز کا حصول ہو جائے تو پھر وہ صوبے کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی اس پورے عمل میں ایک پنگ پونگ کا میچ ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا یہ ہے جیسے کہ دیگر ممالک میں ہوا ہے ایسا، فن لینڈ میں ایسا ہوا ہے، آسٹریلیا میں ایسا ہوا ہے، سنگاپور میں ایسا ہوا ہے، آئرلینڈ میں ایسا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی کامیابی کی اس وقت مثالیں ہیں دنیا میں، ان سب جگہوں پہ ون ونڈو آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اور GCC کے تو تمام ممالک میں، بحرین میں، UAE میں ون ونڈو آپریشن ہو چکی ہے، وہ ابھی پچھلے 5-7 سال میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کے 10 سال میں سنگاپور، آئرلینڈ اور یہ دیگر ممالک، فن لینڈ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، انہوں نے ون ونڈو آپریشن شروع کیا تھا۔ یعنی جو آپ کے پاس آتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اس کو اس سے کیا کہ آپ کا ملک کیا کہتا ہے کہ صوبے کی جورسڈکشن کیا ہے، ڈسٹرکٹ کی جورسڈکشن کیا ہے، وفاق کی جورسڈکشن کیا ہے، بھائی وہ تو انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے تو کوئی ایک جگہ اس کے تمام معاملات کو حل کر دینا چاہیے۔ اب اگر آپ مان لیں یہ بات کہ اس کے تمام معاملات کو ایک جگہ پہ حل کیا جانا چاہیے، تو پھر وہ تمام عوامل، وہ تمام ایکٹرز، وہ تمام سٹیک ہولڈرز جن کا کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس عمل پہ، اس کو ان تمام کو اس ونڈو کے پیچھے اکٹھا کھڑا کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو آج کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یا طریقہ کار پریزنٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ کیا گیا ہے کہ چاہے صوبے کا مسئلہ ہو، چاہے ضلع کا ہو، چاہے تحصیل کا ہو، چاہے وفاق کا ہو، چاہے ایک وزارت کا ہو یا تمام وزارتوں کا ہو، ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اب اس کو کوارٹر بیک کیا کرے گی اور اس کی سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے۔ 3 لیولز کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ ایک ایپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ وہ ایپیکس کمیٹی جس میں وزیر اعظم جس کو ہیڈ کریں گے وہ ہر کوارٹر ملے گی، مگر وزیر اعظم نے اصرار کیا کہ وہ ہر مہینے ملے گی۔ دوسری کمیٹی، اور اس میں کابینہ کے اراکین بھی ہوں گے، اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ہوں گے۔ دوسری جو کمیٹی تجویز کی گئی ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ایپیکس کمیٹی نہیں ہے، وہ ہر مہینے ملا کرے گی۔ اس میں بہت سے وزراء ہیں اور صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومت کے ادارے ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو سیکٹورل کمیٹی ہے، اور وہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ہر ہفتے ملا کرے گی۔ یعنی جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ہر ہفتے ملیں گے، ہر مہینے کے بعد وہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کو اپنی کارکردگی پیش کریں گے، اور وزیر اعظم ابتدائی طور پہ ہر مہینے اس کا جائزہ لیں گے ایپیکس کمیٹی میں، اور پھر آہستہ آہستہ ہر کوارٹر لینا شروع کر دیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے ایک طرف تو وہ تمام ادارے اکٹھے کر دیے گئے ہیں جو سرمایہ کاری سے جن کا کسی بھی طرح کا تعلق ہے، یعنی ڈائریکٹ تعلق ہے یا انڈائریکٹ تعلق ہے، اور دوسری جانب اس کی ایک سپرویژن کا ایک طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے تاکہ امپلیمنٹیشن کا نہ ہونا اس کا کوئی امکان نہ رہے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ عام بات ہے، مگر اس سب میں یہ ٹھیک ہے ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ ظاہر صوبوں کی حد تک بھی ہے اور اس کے ملٹیپل لیولز بھی ہیں، مگر ظاہر پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے اس میں جو کچھ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں تو کچھ قوانین بھی ہیں۔ ایک قانون ٹھیک کرتے ہیں تو کسی دوسرے قانون کا کوئی سب کلاز ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر چیزیں عدالت میں چیلنج ہو جاتی ہیں، پھر عدالت میں جو وہ انویسٹر ہوتا ہے وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی راہ میں بہت ساری متعدد رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس سب کو کیسے دور کریں گے؟
جی وہ اسی کمیٹی یہی تو کام ہے. اب ایگزیکٹو کمیٹی کا یہی تو کام ہے. ہوتا ایسا ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر کچھ قوانین ہیں, آپ کے وفاق کے اندر کچھ اور قوانین ہیں, آپ کی ایف بی آر کے کچھ اور رولز ہیں, اور آپ کے اوگرا کے کچھ اور رولز ہیں جو آپ کا توانائی کا ریگولیٹر ہے. جب سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور مقصد صرف ایک ہوگا کہ جو انویسٹ کرنے آ رہا ہے اگر کوئی قانونی لکونہ ہے تو اس کو دور کیا جائے, اگر کوئی رولز کی دقت ہے تو اس کو دور کیا جائے, اور اگر صرف لیزی کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں یعنی کام ہو نہیں رہا تو ایک کمیٹی تو اس کا ہر ہفتے جائزہ لے گی, ایک کمیٹی اس کا ہر مہینے جائزہ لے گی, اور وزیر اعظم خود اس کا انیشلی ہر مہینے اور اس کے بعد ہر کوارٹر یعنی سہ ماہی جائزہ لیں گے. تو اس کا نہ ہونے کا کچھ امکان نہیں رہ جاتا اس سب کے بعد. جتنی تیزی سے یہ کمیٹی میٹنگ کرے گی کیا اتنی تیزی سے سرمایہ کاری بھی آئے گی کہ فوری طور پر, کیونکہ پاکستان کو اس وقت زر مبادلہ کے بہت کم ذخائر کا سامنا ہے, 4 ارب ڈالر سے بھی کم ہے, یہ بھی کوئی ٹارگٹ ہے کہ جی فوری طور پر اتنے ارب ڈالرز کی یہ آئٹمز ہیں جو ہم بیچیں گے اور وہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے اور اس کا خریدار بھی موجود ہے اور یہ فوری طور پر ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے اگرچہ اس کو کہا تو نہیں گیا اور میں حکومت کے بہاف پہ اکیلا تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, مگر جس چیز کو پلان بی کہا جا رہا تھا آج وہ پلان بی لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. آج کی سب سے اہم خبر یہ نہیں تھی کہ یہ طریقہ کار طے کیا گیا ہے, آج کی سب سے اہم خبر یہ تھی کہ اس طریقہ کار کے پیچھے کمٹمنٹس ہیں, بے شمار ممالک کی کمٹمنٹس ہیں, مگر بالخصوص سعودی عربیہ کی کمٹمنٹس ہیں, یو اے ای کی کمٹمنٹس ہیں, قطر کی کمٹمنٹس ہیں, کچھ چین کی کمٹمنٹس ہیں. یعنی ان ممالک سے یہ بات پہلے سے طے کی گئی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کریں گے اور کن کن جگہوں پہ کریں گے. جو آپ نے 3 ایریاز بتائے ہیں مثلا منرلز جس کا ڈائریکٹ تعلق مجھ سے ہے, میں یہ جانتا ہوں کہ منرلز کے اندر آلریڈی ہمیں کئی ممالک جو ہیں وہ کمٹمنٹس اور نوٹس دے چکے ہیں, لیکن پرابلم اسی وقت آتی ہے کہ کمٹمنٹ اور نوٹس تو ہو جاتی ہیں, کام نہیں ہوتا, وہ یہاں پہ آتے ہیں پھر خوار ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا, ان نے کہا ہم آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے فنڈ بھی بنا دیا, اور 3 مختلف ممالک نے, مجھے اب ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے اماؤنٹ, مگر 20 سے 25 بلین ڈالر مختص کیے ہیں صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے. تو آپ سوچئے اگر 2 ممالک 20 سے 25 بلین ڈالر 20 سے 25 ہزار ملین ڈالر اگر مختص کر رہے ہیں ایک فنڈ میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی ہوا میں نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مائننگ میں, ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ایگریکلچر میں, اور ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آئی ٹی میں. تو اگر آپ ایک ٹیم بنا دیں جو یہ 50 بلین ڈالر ریسیو کرنے کی اہلیت رکھتی ہو, تمام پرابلمز کو سالو کرنے کی اہلیت رکھتی ہو اگینسٹ دا کمٹمنٹس which have already been made, تو پھر آپ سوچیں, آپ بھی, آپ کے گمان میں بھی میری طرح ایک دفعہ تو آئے گا کہ کہیں یہ پلان بی تو نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کشکول لے کے گھومتے پھریں اور آپ کہیں کہ دیکھیں مجھے 1 بلین دے دیں, پلان بی ہے تو کیا آج میٹنگ میں سینس یہی تھا کہ آئی ایم ایف نہیں ہو رہا ہے 29 جون تک جو ان کا شیڈول ہے اس میں تو ہے بھی نہیں پاکستان, مگر ظاہر ہے کوشش تو کی ہے حکومت نے, تو نواں ریویو نہیں ہو رہا ہے, اب یہی پلان ہے جس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو حق صرف وزیر اعظم کا یا وزیر خزانہ کا ہے کہ وہ کہیں یہ پلان بی ہے یا نہیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ پلان بی نہیں ہے تو پھر کیا پلان بی ہے, اور اگر آپ حقیقت میں اس کا جائزہ لیں تو یہ پلان اے ہے. اب پلان بی بھی ہے, پلان بی ہے آئی ایم ایف, مگر پلان اے ہے انویسٹمنٹ, اور انویسٹمنٹ کا جو آج پریزنٹ کیا گیا وہ اگلے 5 سے 7-8 سال کے اندر تقریباً 100 بلین ڈالرز کی, ہم 1 بلین ڈالر کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کے, 100 ارب ڈالر 100 بلین ڈالرز, اگر آپ زیادہ پریسائزلی پوچھیں تو 112 ارب ڈالر کا یہ پروگرام ہے اگلے 5-7 سال کے لیے جو آج پیش کیا گیا ہے. تو اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ پلان اے ہے, وہ پلان بی ہے. یعنی پلان اے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آئی ایم ایف کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے, مگر امیڈیٹ اس وقت کرائسس یہ ہے, بلومبرگ رپورٹ کرتا ہے آج ٹینڈرز کھلے, کافی عرصے بعد پاکستان بین الاقوامی مارکیٹ میں گیا اسپاٹ پر کارگو لینے اور سپلائر نہیں آئے. حالانکہ ظاہر ہے صورتحال اب انٹرنیشنل مارکیٹ کی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی, جب $70 تک ایل این جی چلی گئی تھی. پچھلے دنوں تو سنگل ڈیجٹ میں بھی آئی تھی, پھر اچانک ہم نے تھوڑی سی ریلی ضرور دیکھی ہے, ڈبل ڈیجٹ میں واپس گئی, مگر
وہ صورتحال نہیں ہے، اس کے باوجود سپلائر کا نہ آنا، بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی انہیں کنسرن ہے کہ وہ ڈیفالٹ نہ کر جائے، ایلسیاں نہ کھلیں. تو پاکستان کا کنسرن بہت امیڈیٹ ہے، اور ظاہر ہے پاکستان میں صرف 9 ماہانہ کارگو آ رہے ہیں، 5 پرانی قطر سے ڈیل کے ذریعے، 3 نئی قطر سے ڈیل کے ذریعے، ایک ENI کے ذریعے، ایک پاسبلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں سوکار سے جو ڈیل کیا اس سے آئے گا. تو ہمیں ایک ایکیوٹ کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر سپلائر نہیں آ رہے ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے، اگر وہ بات ٹھیک ہے تو آج کے پلان کو اب آپ اپنے سامنے رکھیے اور سوچئے کہ آنے والے وقت میں جب یہ کمٹمنٹس ڈیلیور ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ منرلز، مثلاً میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک GCC کے ملک کے ساتھ ہم نے ابھی، آپ کو معلوم ہے کہ ریفائنری کا پروجیکٹ، ریفائنری کی پالیسی اپروو کی ہے. ہم 10 سے 14 بلین ڈالر کا ایک کانٹریکٹ سائن کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی ایڈوانسڈ سٹیجز میں ہیں کانورسیشن کے. تو آپ اگر سوچئے کہ جب 10 سے 14 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا عندیہ دیا جائے گا اور کاغذ سائن ہوں گے تو مارکیٹ کو کیا کانفیڈنس نہیں آئے گا؟ جب لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار کے ذریعے 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ذرا لمبی تم ہو گئی تمہید تو میں اس کو مگر کاٹ ظاہر ہے کیونکہ امیڈیٹ نوعیت، کیونکہ اگر یہ کانفیڈنس 4 سے 5 مہینے میں آ جائے گا تو بہتر ہے نا، کیونکہ 4-5 مہینے بعد سردیاں آ جائیں گی اور ان سردیوں کے لیے اگر آپ کو LNG پوری نہیں ملے گی تو مسائل بہت آ رہے ہوں گے. تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے اس میں انڈسٹری کے لیے مسائل آ سکتے ہیں، اوور آل مسائل آ سکتے ہیں، اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ والا مسئلہ کیا اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس وقت سپلائرز کو کنسرن ہے کہ پاکستان ایلسیاں نہیں کھلیں گی پاکستان کی؟ دیکھیے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ہمارے کچھ دوست تھے جن کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ٹینڈرز کے ذریعے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے لیں، سوکار سے یا آذربائیجان کی حکومت سے کارگو لیں، یہی کارگو ہمیں ٹینڈر کے ذریعے مل سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال تھا کہ ٹینڈر ہم نے پہلے بھی کیے ہیں بین الاقوامی سطح پہ اور لوگ بڈ نہیں کر رہے. اس وجہ سے ہمارے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی بھی بڈ نہیں کرتا تو ہمارے پاس سوکار کی ایک ونڈو موجود ہے جو نہ صرف لانگ ٹرم کانٹریکٹس کو بیٹ کرے گی بلکہ سپاٹ اور ڈسٹریسڈ دونوں کارگوز، آپ کو تو فرق معلوم ہے سپاٹ اور ڈسٹریسڈ کا، تو سپاٹ کارگوز بھی اور ڈسٹریسڈ کارگوز بھی پریکیور کر کے پاکستان کو دے گی. دیٹ از ون کارگو، آپ وہ لے بھی لیں گے تو 10 ہو جائیں گے. ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل آج سپلائر کیوں نہیں آیا؟ آپ کے پاس جواب کیا ہے اس کا؟ کیوں نہیں سپلائر آیا؟ آپ جی آپ کی بات صحیح ہے، انسرٹنٹیز کی وجہ سے نہیں آیا، اس میں کیا شک ہے. آج کا جو پلان ہے وہ انسرٹنٹیز کو ختم کرنے کے لیے ہے. سوکار کا جو پورا طریقہ کار ہے وہ انسرٹنٹیز کو ختم کرنے کے لیے ہے. اور اگر ایک کارگو ہمیں سوکار سے ملنا شروع ہو جائے تو ہم 2 بھی لے سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے. ہم امینڈمنٹ ایک نئی سمری چلائیں گے دوسرے کارگو کے لیے، طریقہ کار پہلے سے ہی طے ہے اور 2 کارگو لینا شروع کر دیں گے. لیکن جو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی آپ چیک کر لیجئے، کسی بھی وقت ہم 12 کے 12 کارگو نہیں لے رہے تھے. مصدق ملک صاحب، مارکیٹس میں شارٹیج تھی، یورپ کی طرف سے بہت انٹینس بائنگ تھی، مارکیٹ میں LNG اویلیبل نہیں تھی، اس وقت ہے. اس صورت میں نہیں آیا ہے تو اس لیے سوال کر رہا ہوں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انسرٹینٹی کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ ہماری جو اس وقت ایکسٹرنل سائیڈ ہے اس کی جو انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ سے سپلائر نہیں آ رہا کہ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. نہیں شاہزیب صاحب، دونوں باتیں ہیں نا. میں آپ کی آدھی بات تو مان ہی رہا ہوں. اب دوسری بات آپ سن لیں. آپ کی پہلی جو آپ نے بات کی، میں نے کہا ہاں انسرٹنٹی ہے، اس کا امپیکٹ تو آئے گا ہی. مگر دوسری بات یہ ہے کہ کارگو ہم سردیوں کے لیے خرید رہے ہیں اور ابھی تو گرمیاں ہیں، اس وجہ سے آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے. اگر آج کی مارکیٹ کے لیے ہم اس وقت کے لیے ٹینڈر کریں، جو ہماری ضروریات ایسی نہیں ہیں کہ ہم کریں، لیکن اگر آج کی کریں تو شاید مل جائے. مگر سردیوں میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ستمبر کے بعد ایک بائنگ سپری دوبارہ سے یورپ میں شروع ہوگی، کیونکہ یورپ کے سارے جو ریزروز ہیں صاحب ضرورت تو ہمیں آج بھی ہے. ہمارے ٹرمینل پر آئیں گی صاحب ضرورت ہمیں آج بھی ہے. ٹرمینل پر کیپیسٹی آج بھی آئیڈل پڑی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. پیسے نہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم نہیں لے رہے ہیں. ضرورت ہمیں ہے. جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کنٹین کر رہے ہیں نا. ہم نے اپنی ساری امپورٹ نیچے لے کر آئے ہیں. ضرورت تو ہمارے ملک کی ہے، لیکن ہم جتنی ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کی مطابقت سے امپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان ایکسٹرنل سیکٹر میں یعنی اپنے ٹریڈ بیلنس میں سرپلس رہے. اس سے بھی اعتماد بحال ہوگا. تو یہ بات مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.